आरओज की तैनाती होनी है? क्या ये जो केयर टेकर सेटअप है पंजाब में केपीके में और एग्जीक्यूटिव आर्म जो है उससे हम न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कितनी कर सकते हैं? क्या जुडिशरी से होने चाहिए? माजी में होते रहे हैं, आज नहीं हो रहे, वजूहात क्या हैं? क्या जुडिशरी से दरख्वास्त की जा सकती है कि इस पर नज़रसानी करें और ऐसे आरओज आ जाएं जो कि जिसके कुछ लोगों का एतमाद बढ़ जाए? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पोलिंग स्टेशन को मैन करना है, क्या पुलिस की कैपेसिटी है? नहीं है तो क्या दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अपना किरदार अदा करना है? शफाफ इंतखाबात में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपना किरदार अदा करना है, क्या वो तैयार हैं? अगर हैं तो वो क्या करेंगे? बाबा रहमता की बात करती हूँ, और जब मैं पनामा बेंच की बात करती हूँ, और जब मैं उसके हैंडलर्स की बात करती हूँ, इमरान की बात करती हूँ, तो मैं इसलिए बात करती हूँ कि कौम के सबसे बड़े मुजरिम, इस मुल्क में इंसाफ होगा, इस मुल्क में अहल क़यादत होगी तो ये मुल्क आगे चलेगा, वरना ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये मुल्क पीछे को जाएगा। दुनिया आप देखो, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, और हम क्या कर रहे हैं? और हमारे मुल्क में एक शख्स खुलेआम फितना फैला रहा है, इंतशार फैला रहा है, फसाद फैला रहा है, उसको हर किस्म की इजाज़त है, दंदनाता फिर रहा है। तो जब मैं ये बात करती हूँ नौजवानों, जब मैं ये बात करती हूँ कि इस मुल्क में पहले हिसाब किताब होगा, पहले इंसाफ होगा, फिर इंतखाब होगा, तो क्या मैं गलत बात करती हूँ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाती रही है और उनको कुछ अलकाबात से भी नवाजा गया, लेकिन आज वही तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँची, इंतखाबात के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनसे आगाह किया, और उसके बाद जो एक खुशगवार तब्दीली थी वो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर काबिल तहसीन पेशरफ्त की है। इस उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान हुकूमती दबाव को मुस्तरद करके इंतखाबात के मिसाली इनेकाद में कामयाब होंगे। तारीख़ उनके बड़े किरदार की मुंतज़िर है और अवाम की हिमायत इस ज़िम्न में उनके साथ है। फवाद चौधरी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्या कुछ कहते रहे हैं, वो ट्वीट्स भी उनका एक हिस्सा हैं, लेकिन अब यकलख्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी इलेक्शन कमीशन से जिस पर उनको एतबार नहीं, यकीन नहीं, और इस बात का भी वो तज़किरा करते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो शफाफ अंदाज में कराने की उसमें अहलियत भी नहीं, तो फिर किस तरीके से वो इस नहज तक जो हैं वो पहुँचे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक मरतबा फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दफ़ा 144 जो है वो उठ चुकी है और अब हम दोबारा निकलेंगे। उन्होंने ये बात कही कि 8 मार्च को जो कुछ हुआ वो 25 मई का पार्ट 2 था। आज उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है, जिनके साथ अवाम हो उनको बैसाखियों की ज़रूरत नहीं होती है। इससे पहले वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस हवाले से ये कहना कि वो सियासतदानों से क्यों मिलें, लगता है कि ये रद्द-ए-अमल उसके बाद आना ही था। दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी मुतहरिक हुई हैं और उन्होंने कहा है कि फितना खान अदालतों के लिए बीमार है और रैलियों के लिए तैयार है। इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है अब बेशुमार पर्चे और FIRs जो हैं वो दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन बज़ाहिर 2-3 मामलात ऐसे हैं जिसमें इमरान खान साहब को पेश होना चाहिए, क्योंकि वो ये बात कहते हैं कि कानून की अलमदारी होना चाहिए, ताकतवर को कानून के नीचे होना चाहिए। अगर वो दूसरों के लिए ये फ़लसफ़ा बयान करते हैं तो अगर वो सबसे पहले इसको अपने पर लागू करेंगे तो उसमें ज़्यादा तक़वियत होगी, वो ज़्यादा मौसर होगा, और ज़ाहिर है ये बात भी सामने आएगी कि वो किस कदर कानून का एहतराम करते हैं। लेकिन अभी तक की सूरत हाल से ये बात वाज़ेह है कि वो कानून को जो है वो डिफ़ाई करते चले आ रहे हैं और वो अदालतों में पेश होने से गुरेज़ां हैं। अगर आप रैली में जा सकते हैं तो फिर आप अदालत में भी जा सकते हैं और उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है।
انتخابات جو ہیں ظاہر ہے وہ بنیادی ایشو ہے، اور خیبر پختونخوا کے انتخابات جو ہیں وہ اب معاملہ لٹک گیا ہے۔ منگل کو گورنر غلام علی جو ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ اسلام آباد آئیں گے، الیکشن کمیشن جائیں گے اور پھر شاید کوئی صورتحال نکلے۔ لیکن جو 90 دن کی تھیوری تھی، کیا وہ تو اب رہی نہیں ہے، تو یہ صورتحال جو ہے آئینی اور قانونی طور پر کیا ہوگی، یہ ہے وہ منظرنامہ جس پر کریں گے بات۔ آپ کا میں اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مندوخیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یاور بخاری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، میں آپ سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا جو معاملہ ہے وہ اب چلا گیا ہے منگل پہ۔ طے یہ تھا کہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ انتخابات ہونے ہیں، تو اب جو تاریخ آئیں گی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو آئینی حد ہے اس سے معاملہ آگے بڑھ گیا ہے؟ جی دیکھیے، آئینی حد سے تو معاملہ بڑھ چکا تھا آگے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، کیونکہ جو تاخیر اس سے پہلے کی گئی اس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں رہا تھا جو 90 دن کا عرصہ ہے اس کے اندر انتخابات ہوں۔ اسی لیے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کے پی کی حد تک گورنر صاحب اور الیکشن کمیشن مشاورت کریں اور کوئی ایسی تاریخ مقرر کریں جو 90 دن کی جو حد ہے اس سے کم آگے جائے۔ لہٰذا یہ ایک حکم تھا، ایک ذمہ داری تھی گورنر کے پی پہ کہ وہ اس پہ عمل کرتے، اور فوراً جیسا کہ پنجاب کے حوالے سے جو حکم صدر مملکت کو ہوا تھا اور انہوں نے اس پہ فور عمل کیا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد انہوں نے پنجاب کے لیے بھی اور کے پی کے لیے بھی تاریخ جو ہے، جو ان کی تجویز کردہ تاریخ تھی، وہ گورنر صاحب کو کے پی میں اور صدر مملکت کو پنجاب کے حوالے سے بھجوا دی۔ صدر مملکت نے اس پہ فوراً عمل کیا۔ 30 اپریل کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ جو گورنر کے پی صاحب ہیں وہ تاخیر کر رہے ہیں، امید کرنی چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم اور آئین پاکستان کی جو ایک طرح سے وہ سرکوبی کر رہے ہیں اس عمل سے وہ باز ہوں گے اور اپنی تاریخ کو دے دیں گے۔ بات آئینی اور قانونی طور پہ بہت واضح ہے۔ اچھا، اب اس میں یاور بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر جو منشی تھا، مطلب ہر القاب سے اس کو نوازا گیا، آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہیں پر گئی ہے اور اب ان کی تعریف اور توصیف میں کلابے ملائے جا رہے ہیں۔ یہ یکلخت تبدیلی جو ہے یہ کیسے رونما ہوئی ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ اب یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ منصفانہ انتخابات کرا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم لوگ جب بھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے عمل کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کے کردار کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ان کی جو ذات ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ مجھے نواز شریف سے کوئی نفرت نہیں ہے، مجھے زرداری سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ نفرت ہے تو ان کے کرداروں سے اور ان کے عمل سے ہے، ان کے فعل سے ہے جو ان لوگوں نے اس پاک ملک کے ساتھ کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ ایک ادارے کو آپ ہٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس فرد واحد کو ہٹ کر رہے ہیں۔ ایک نمبر دو، اس کے عمل کو کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے، اگر وہ چور ہے تو آپ اس کو چور کہیں گے، اگر وہی انسان توبہ کر کے اچھا ہو جائے تو آپ اس کو ایک اچھا انسان کہیں گے۔ اس کا فیل جس طریقے سے ہوتا ہے آپ اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہوتے ہیں، ہمیشہ دماغ میں رکھیں۔ الیکشن کمیشن نے جو کام کیا ہے اس نے آئین کی پاسداری کی اور سپریم کورٹ کی عمل کے فیصلے کے حکم کے مطابق ان لوگوں نے ایک فیصلہ کیا۔ دیکھیں، یہ چیزیں جب تک آپ آئین کو سب سے اوپر نہیں رکھیں گے بات نہیں بنے گی، آپ آگے نہیں چلیں گے۔ ابھی اگر چیف الیکشن کمشنر آنکھیں بند کر کے ایک فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ آپ میں اس بات کے اوپر نہیں جاتا ہوں کہ کیا القاب دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے، میں ان باتوں کے حق میں نہیں ہوں۔ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، اور جو ہم تنقید کریں وہ منفی نہ ہو، وہ مثبت ہو۔ آپ نے اپنے ادارے کو مضبوط کرنا ہے، آپ نے بندے کو یہ بات باور اور احساس کروانا ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ زیادتی کر رہے ہو، آپ آئین توڑ رہے ہو، آپ عوام کی امنگوں کے خلاف جا رہے ہو، آپ آئین کی جو بتائی ہوئی چیزیں جو سپریم کورٹ آپ کو اس کی تشریح کر کے دے رہا ہے آپ اس کے خلاف جا رہے ہو۔ جیسے کہ ابھی گورنر کے پی ہے، ان کے خلاف بالکل آئین توڑنے کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ احساس ہو آئندہ
کوئی بھی ہو، اس کوئی کا بھی وہ ہو، نہ پی کرے ٹی آئی کا ہو، جی چاہے کوئی ہو. جی یاور بخاری صاحب میں آتا ہوں. قادر مندوخیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ظاہر ہے پہنچی ہے، اور آج شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس پر آپ جو کچھ گولہ باری کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم وہ پل کراس کر کے آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں، اس پر تو آگے بات کرتے ہیں، تو تحریک انصاف جو ہے اس الیکشن کمیشن کے زیر سایہ ہونے والے انتخابات جو ہیں ان کے نتائج کو قبول کرے گی؟ دیکھیے ندیم حسین صاحب، پہلی بات تو میں یاور بخاری سے بہت احترام کہ مجھے زرداری اور نواز شریف کی ذات سے نہیں، ان کے کردار سے نفرت ہے. کیا پاکستان میں جو عمران خان صاحب کا کردار ہے ان سے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ جہاں سائفر کے ذریعے، جہاں سی پیک کے ذریعے، جہاں عوام سے امریکہ پوچھے. یہ ساری چیزوں کو جو یہ چیز کر رہے تھے اس میں، تو کیا اس سے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے میں ان کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں، آئین اور قانون کے تحت کیا صدر پاکستان کو جو کہ مذکورہ سیکشن الیکشن کمیشن کا 57 ہے غالباً، اس کے تحت کہ ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن تو اس کا شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے. الیکشن کمیشن تو کہہ رہے بھائی ہم نہیں جائیں گے ایوان صدر. پھر اس نے کیسے اناؤنس کر دیے پنجاب اور پختونخوا کا الیکشن، اور پھر جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تو یو ٹرن بھی مار دیے پنجاب کے حوالے سے. نمبر ایک بات. دوسری بات، یقیناً آئین اس بات کی اجازت وزیر اعلیٰ کو دیتے ہیں کہ وہ اسمبلی کو توڑنے کے لیے وہ گورنر کو سمری بھیج دے. کیا سلمان راجہ صاحب مجھے اس بات پر کل قائل کر سکیں گے کہ قانونی شہادت آرٹیکل 38-39 میں کہ جو شخص کسی فورس یا کسی کی قبضے میں ہو، اس کی کسی گواہی کی، کسی سٹیٹمنٹ کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے ان دونوں وزیر اعلیٰ کو زبردستی اپنے ساتھ بٹھا کے، خود عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کا نائل ہے، اور ایک نائل شخص نے ان دونوں وزیر اعلیٰ کو بٹھا کے اور اسمبلی کی زبردستی ایڈوائس بھجوائی، کیا وہ آئین اور قانون کے تحت صحیح ہے؟ اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، پرویز الہی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ الیکشن مارچ کے بعد ہونا چاہیے. الیکشن جو ہے نا وہ 99% ایم پی اے جو ہے نا وہ نہیں چاہتے ہیں. بہت ساری سوالات آپ کی میڈیا نے یہ دکھا دی کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے تھے. تو کیا ایک شخص کی خواہش پہ وہ ان کا جو پاور ہے وزیر اعلیٰ کا وہ اپلائی ہوتا ہے؟ نمبر 2 بات. دوسری بات، آپ نے کہا کہ الیکشن اگر ہوں گے تو یہ سب کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ ایک شخص جو ہے نا وہ کمبے پہ چڑھ کے وہ یہ کہتے ہیں یا تو میں خودکشی کروں گا یا مجھے حکمرانی دو. تو کیا آئین اور قانون کی اجازت دیتا ہے؟ اور پھر یہی الیکشن کمیشن جس کو صبح شام یہ گالیاں دیتے ہیں، آج اس کو اس بات پہ راضی ہے کہ وہ الیکشن کرا لے. اگر پاکستان کی معاشی حالات جو کہ انہیں تباہی کے دانے پہ، اور 3 ان کے جو وزیر خزانہ تھی ان کی آئی ڈی ٹیپ سامنے آ چکا ہے، کیا اس کے بعد پاکستان اس قابل ہے کہ ایک شخص کے فرمائش پہ؟ میں اس طرف آتا ہوں قادر مندوخیل صاحب، یہ ایک الگ سوال بنتا ہے. جی میں آتا ہوں. آپ کے سوال کا جواب، کیا 17 ارب روپے الیکشن کمیشن اگر خرچ بھی کر رہے ہیں، اپنے پیٹ پہ پتھر بھی پاکستانی باندھ کے، کیا اس شخص کا کوئی بھروسہ ہے کہ اس کو مانیں گے؟ یہ سوال تو آپ خود یاور بخاری صاحب سے کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہ تو میں یاور بخاری صاحب سے پوچھوں گا، لیکن آج جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آروز ہیں وہ عدلیہ سے دیے جائیں. اب اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ اس حوالے سے انکار کر چکی ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ مین پاور نہیں ہے، اور وہ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ اس بات پہ راضی ہو جائے گی کہ آر او جو ہیں وہ عدلیہ سے دیے جائیں، اور اگر نہیں دیے جاتے تو پھر سے آپ ہے؟ نہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ عدلیہ کیا فیصلہ کرے گی، وہ آروز مہیا کرے گی یا نہیں کرے گی. لیکن ماضی میں الیکشن ہوئے ہیں جہاں جو انتظامیہ ہے اس کے افسران نے الیکشن کرائے ہیں، اس لیے الیکشن ممکن ہے. اگر عدلیہ کی طرف سے ریٹرننگ افسران صاحب آ جائیں، ان پہ بھی تنقید ہوتی رہی ہے ماضی میں. ہمارے ہاں ایک ماحول ہوتا ہے الیکشن کے حوالے سے شک کا، شبے کا، لیکن یہ وجہ نہیں ہے کہ اس ماحول کے خوف سے ہم الیکشن نہ کرائیں. وہ چاہے انتظامیہ کے افسران ہوں یا وہ عدلیہ کے افسران ہوں، جو بھی ہوں،
ہمیں الیکشن بہرحال کرانی ہے. اس لیے یہ میری نظر میں کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد جس کو کوئی شکایت ہوگی وہ ایک قانونی طریقہ ہے, وہ چلتا رہے گا. کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس پہ ہر شخص جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, اس میں سوال یہ ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے, ظاہر ہے حکومت کی جانب سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ وسائل نہیں ہیں, لوگ نہیں ہیں, دہشت گردی کے خلاف جنگ کا معاملہ ہے, 2 صوبوں میں آپ پرانی مردم شماری اور پرانی حلقہ بندیوں پہ انتخاب کرا دیں, آدھا ملک جو ہے وہ نئی مردم شماری نئی حلقہ بندیوں پہ جا رہا ہو, پھر نتائج جو ہیں وہ اگر کچھ عجیب و غریب نوعیت کے ہوتے ہیں تو ایک نیا فساد کریٹ ہو جائے گا. کیا آئینی طور پر جواز فراہم ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کچھ عرصے کے لیے الیکشن ملتوی کر دیے جائیں, پورا ایک نگران سیٹ اپ لایا جائے اور پھر انتخابات کرا دیے جائیں؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیے یہ تمام بات سپریم کورٹ کے سامنے ہوئی تھی اور یہ تمام بات جو ہے یہ رد کی گئی, اور اس کا آئین میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے آئین یہ تصور کرتا ہے کہ حکومتیں منتخب ہوں گی, اور 17ویں ترمیم اور اس کے بعد 18ویں ترمیم میں یہ نگران حکومتوں کا تصور آیا, ورنہ دنیا جہاں میں بھارت میں کوئی نگران حکومت کا تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں سن 73 سے لے کر 2003 تک کوئی نگران حکومت کا تصور نہیں تھا. الیکشن جو ہیں وہ حکومتیں ہی کرایا کرتی تھیں. 17ویں ترمیم نے اور پھر 18ویں ترمیم نے یہ کہا کہ نگران حکومتیں ہوں گی اور وہ ایک محدود مدت کے لیے ہوں گی. اگر اسمبلی اپنی پوری مدت سے پہلے تحلیل ہوتی ہے تو 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں, اگر وہ اپنی مدت 5 سال کی پوری کرتی ہے تو 60 دن میں الیکشن کرانی ہے. یہ جو لمٹ ہے جو آئین نے حد مقرر کی ہے یہ بالکل ناقابل شکست ہے. اب یہاں ہوا ہے یہ کہ تاخیر کی وجہ سے اس حد سے ہم آگے جا رہے ہیں, لیکن حد سے آگے جانے کے حوالے سے آئین یہ کہتا ہے کہ کم سے کم تجاوز ہونا چاہیے. یہ تمام معاملات جو ہیں یہ تو اکتوبر میں بھی ہو سکتے ہیں. اگر یہ منطق مانی جائے تو کیا آپ اکتوبر میں بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اور پیسوں کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. دیکھیے 14 ارب ہو یا 20 ارب ہو, یہ ایک سمندر میں بالکل ایک قطرہ بھی نہیں ہے. پاکستان کا وفاقی حکومت کا سالانہ بجٹ, اس سال کا بجٹ جو ہے وہ آپ ذرا گن لیجئے, وہ 13.5 ٹریلین ہے, یعنی کہ 13,500 ارب کا ہمارا سالانہ خرچہ ہے وفاقی حکومت کا. اس میں 14 ارب یا 20 ارب وہ معنی رکھتے ہیں؟ مجھے سلمان اکرم صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب یاور بخاری صاحب, اس کا دوسرا حصہ جو آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے بیوروکریسی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. آپ عدلیہ سے RO چاہ رہے ہیں, عدلیہ سے نہیں ملتے ہیں, انتخابات یہی بیوروکریسی کرواتی ہے, تو پھر آپ انتخابات کے حوالے سے اگر نتائج ظاہر ہے کچھ بھی آ سکتے ہیں, تو اگر آپ فرض کیجئے کہ نتائج آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں آتے تو پھر ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اکرم راجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, مندوخیل بھی میرا بھائی ہے, گو پیپلز پارٹی کا ہے لیکن میرا بھائی ہے, اور دونوں وکیل ہیں, دونوں کے اندر انصاف ہے. مندوخیل کئی دفعہ زیادتی والی باتیں کر جاتا ہے لیکن بھائی ہے میرا تو میں بھی برداشت کرتا ہوں, کوئی بات نہیں. دونوں وکیل ہیں نا. اور آپ دیکھیں کہ جو آپ کا آئین کہتا ہے کہ جب آپ کا اسکیڈول اناؤنس ہو جائے تو آپ اپنے جلسے جلوس کر سکتے ہیں. کل جو لاہور میں ہوا یہ بیوروکریسی نے کیا نا, اور انٹرم گورنمنٹ نے کیا, تو ہم کیسے اعتبار ان پہ کریں؟ ہمارے ایک بچے کو انہیں شہید کیا ہے, اس کے اندر CM, IG اور وہ جتنے بھی ہیں یہ سارے قاتل ہیں اس بچے کے, ذل شاہ کے. اور ہم بڑے اوپنلی کہتے ہیں کہ یہ لوگ انشاءاللہ تعالی یہ لوگ تیار ہو جائیں. ہم لوگ چھوڑیں گے نہیں, ہم ان کے قاتلوں کو لے کے جائیں گے آگے تک, تاکہ کل ایسے کوئی PTI کا اگر حکومت ہو تو PTI والے یہ حرکت نہ کر سکیں اور بیوروکریسی ان کی غلط بات نہ مانے, چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چاہے نون کی حکومت ہو. یہ زیادتی ہوتی ہے. ہمارے پاس اجازت نامے تھے, ہمارے پاس
ساری کلیئرنسز تھی, NOCs تھے, اس کے باوجود یہ کل اتنی چھوٹی حرکت کرنا, اور پھر آپ کے پاس ویڈیوز ہیں جس طریقے سے تشدد لوگوں کے اوپر کیا گیا, کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہی یاور عوام بخاری گھوم صاحب جائے. دیکھیں, آپ ایک طرف قانون کی بات کرتے ہیں, زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے, یہی شیخ رشید صاحب آپ کے وزیر داخلہ تھے نا, آؤ قانون راستہ لے گا, پھر آپ دوسروں کے لیے تو چاہتے ہیں کہ قانون کی زد میں آئیں, لیکن فورن فنڈنگ کیس کتنے سال لٹکا ہے, توشہ خانہ ریفرنس ہے, مطلب آپ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ دیکھیں نہیں, آپ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ ایک ایک بات کرتے ہیں. دیکھیں, ہم کہتے ہیں قانون کی زد میں, ہم لوگوں نے ان لوگوں کو وہ ریڈ ایریا تک الاؤ کیا نہیں کیا, وہاں پہ جو ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے, یہ لوگ آئے, ان لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کیا, کہیں ہم لوگوں نے لاٹھی چارج کیا ہو, کہیں ہم نے آنسو گیس ماری ہو, کہیں ہم نے کسی کی گاڑی توڑی ہو, مجھے اتنا بتا دیں. اور ہم لوگ ابھی ان کے مطابق ہم لوگ آدھے سے زیادہ ہم لوگ ڈکٹیٹر ہیں, اور یہ لوگ جمہوری لوگ ہیں. یہ پیپلز پارٹی والے, ان میں سے کسی ایک نے کنڈیم نہیں کیا, نہ قادر مندوخیل نے کنڈیم کیا جو کل ہوا لاہور میں, نہ کسی. ابھی تک یہ لوگ آئین کی بالادستی مانتے ہیں اور آئین کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں, سب سے بڑی بات, ہم بیوروکریسی جو موجودہ فارم میں ہے, جس طریقے سے انٹرم گورنمنٹ نے کام کیا ہے, ہم نہیں مانتے. تو آپ نے پھر دیکھنا ہے ریلیٹیولی کون بہتر ہے, قدرے ان سے قدرے بہتر کون ہے. تو ہم جوڈیشری کے اوپر اپنا انحصار, اپنا وہ اعتماد ڈالتے ہیں کہ آپ لوگ دیں, دیکھ لیں. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں یاور بخاری صاحب. کل الیکشن سن لیں پوری بات سن, الیکشن کل ہوتا ہے, اور خدا نہ خواستہ جو حالات ہیں وہ تو نہیں بتاتے کہ پی ٹی آئی کہیں سے ہارے گی, لیکن اگر کہیں اکا دکا جگہ جہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے اور ہمارے نتیجے نہیں آتے, تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ کنڈکٹ کیسے ہوا, وہاں پہ کوئی بےایمانی ہوئی نہ ہوئی, کیس ٹو کیس لے کے چلے نا. بہت ہو گئی کہ ہر کوئی ریجیکٹ کرتا ہے. اب اس میں قادر مندوخیل صاحب یہ تو طے کر چکے ہیں کہ انتخابات انہوں نے ہی جیتنے ہیں, اور اب ظاہر ہے کہ بہت سی چیزوں پر عدم اعتماد کا اظہار بھی ہے. تو کیا یہ جو سیاسی بحران ہے یہ اب کنٹینیو کرے گا؟ کیونکہ زرداری صاحب عمران خان صاحب سے بات کرنے کو تیار نہیں, نون لیگ عمران خان سے بات کرنے کو تیار نہیں, عمران خان آپ دونوں سے بات کرنے کو تیار نہیں, تو یہ اس میں سے نکلے گا کیا؟ جی حسین صاحب, سب سے پہلے تو میرے بھائی کا شکوہ بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ اس نوجوان کی شہادت جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے, اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ میں ہیومن رائٹس کمیٹی کا ادنا سا ممبر ہوں, اس کمیٹی میں لے کے آئیں, ان کے ممبران بھی بیٹھے ہوئے, تو ضرور ان کو انصاف ملے گا. یہ ان چیزوں کا تشدد کا کبھی پیپلز پارٹی نے حمایت کی نہ کریں گے, اور خاص طور پہ میں تو سماجی کارکن ہوں, میں تو اس چیز میں بڑا الرجی ہوں. لیکن تھوڑا سا میرے تھینک یو بخاری صاحب کو تھوڑا سا ماضی میں بھی جانا چاہیے کہ انہوں نے ٹی ایل پی کے کارکنوں پہ جب تشدد کیے تو 7 لوگ شہید ہوئے, اور ایک میرا ہلکے کا جو میرا پیپلز پارٹی کا کارکن تھا ٹی ایل پی کے اوپر جو تشدد کیا ہے, اس تشدد کے اس میں جو ہے نا وہ بھی شہید ہو گیا. تو یقیناً یہ ساری چیزیں آپ کو ماضی کا بھی دیکھنا پڑے, اور آئندہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس کو جوڑ نہیں رہا ہوں, نمبر ایک بات. دوسری بات, آپ اس چیز کو بھول رہے, بخاری صاحب بھی اس چیز کو بھول رہے, اکرم راجہ صاحب بھی اس بات کا مجھے ضرور اس کے اوپر روشنی ڈالے کہ انتخابات جو ہے نا اس کے لیے فنڈز کی بھی ضرورت ہے, اس کے لیے ہم نعمان کے لیے سیکورٹی فورسز بھی ضرورت ہے. اور جو بات یہ ابھی وہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشری کے ذریعے کرا جائے, تو 2018 کا الیکشن جوڈیشری کے لیے کے ذریعے ہوا تھا, اور جب بھی میرے صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ یہ آروز کا الیکشن تھا, اس آروز کا انجام بھی آپ نے دیکھ لی. اور میں آپ کو چھوٹا سا ایک یہ بھی دے دوں کہ فیصل واڈا کے خلاف جب میں نے درخواست دی تھی ڈسکوالیفیکیشن کی, اب بھی اس نے اپلائی نہیں کیے. 4 دن پہلے کا ریٹرننگ افسر نے کہا کہ اس نے پاسپورٹ مجھے دکھا دیے جو پنچ بھی ہو چکا تھا, کینسل بھی ہو چکا تھا. آج وہ ڈاکومنٹس پہ ظاہر ہوا کہ اس نے تو 4 دن بعد درخواست دی ہے. تو یہ آروز کا بھی آپ اشر دیکھ لیں, اتنا زیادہ جوڈیشری پہ بھی آپ ڈیپینڈ نہ کریں کہ وہاں بھی سارے فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے. یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے مندوخیل, یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس نے کروایا پھر؟ وہ آپ لوگوں نے کرایا نا, جنرل فیض نے کرایا. نہیں فیض آپ لوگوں کا پارٹی کا سرپرست اعلیٰ تھا, انہیں نے یہ کرایا نا. اور آپ کو یہ بتاؤں, آپ یہ کر لو کہ RTA سسٹم بٹھا کے تو جنرل فیض ہی آپ لوگوں کا سرپرست اعلیٰ تھا,
اور ثاقب نہیں نثاری تک آج تک آپ ان کے سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے، تو یہ چیز کا خیال ابھی آپ رکھیں۔ ڈائریکشن غلط دیں گے۔ ثاقب نثار نے سلمان راجہ صاحب اس بینچ میں بیٹھا ہوا تھا، میں خود موجود تھا، اس نے بولا 4-5 MP ہے تو میں ویسے گرا دوں۔ سلمان راجہ صاحب میں بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ کے اس بینچ میں، اور پھر ہر چیز کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جہاں بنی گالا کو ریگولائز کر دیے، وہاں جب پورے اسلام آباد توڑ دیے، بنی گالا کو 12 لاکھ جو وہ کرا کے جرمانہ لگا کے اور ریگولائز کر دیے، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ اتنے زیادہ آپ بھی امید نہ رکھیے ہمارے جوڈیشل سسٹم سے۔ اب سوال یہ میں جو آپ بات کرو، انتخابات ہوگا، مجھے تو وہ اسمبلی کا جو ٹوٹنا مشکوک ہے، میں نے آپ کا حوالہ دیے، عمران خان صاحب نے دائیں بائیں کو اپنی وزیر اعلیٰ کو بٹھایا، کیا وہ یار قانون میں کے پی تحت؟ بیٹھا ہوں نا بندوخیل بھائی، میں نے تو اگری کیا تھا۔ تو ایک جملہ اور کہ دوسری بات یہ ہے کہ ریاض بخاری صاحب ذرا تسلی رکھے، پاکستان کو جو آپ لوگوں نے جس نیچ پہ پہنچایا، ایسے حالات میں 70 ارب روپے نہیں دیے جا سکتے، اور جہاں سیکورٹی کا یہ صورتحال ہو کہ آپ کے ایم این اے، آپ کے MP آپ کا وزیر اعلیٰ بتا دے رہو، وہاں سیکورٹی آپ کے تفریح کے لیے نہیں دی جا سکتی ہے کہ آپ الیکشن کرا، اور پھر گارنٹی کیا ہے کل کا آپ کے یہ صحیح نہیں ہے دوبارہ کرا لو۔ ٹھیک ہے، میں مندوخیل صاحب آتا ہوں جی، توڑنا اس کو ابھی تھوڑا سا آپ سنبھل کے رکھیں۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تاثر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں عدلیہ ان کے لیے بڑا سافٹ کارنر رکھتی ہے، اور جس طریقے سے صبح آ جاؤ، دوپہر آ جاؤ، شام آ جاؤ، رات آ جاؤ، کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، ہر طرح کا ریلیف مل رہا ہے، آپ اس کا کوئی قانونی جواز دے سکتے ہیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہ رویہ اپنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دو باتیں، پہلے میں ایک گزارش کروں کہ جو تحلیل کا معاملہ تھا کہ یہ ایک فرد واحد کی خواہش کی بنیاد پہ ہوئی، وزیر اعلیٰ کی اپنی یہ خواہش نہیں تھی یا اپنا ارادہ نہیں تھا، دیکھیں یہ بات ایک طرح سے میری نظر میں تو آئینی طور پہ غیر اہم ہے۔ اس پہ 2 مقدمے ہیں ہمارے، ایک منظور بھٹو صاحب کا 1993 کا، لیکن اسی سال کا نوابزادہ محسن علی خان کا مقدمہ پشاور ہائی کورٹ کا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ اگر دیکھیں تو انہوں نے صدیوں پر محیط قانون کا احاطہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ بالآخر یا وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کر دے تو پھر یہ معاملہ عدالتوں کی پہنچ سے دور چلا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس تحلیل کو، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کی ہو یا KP کی ہو، کسی نے چیلنج نہیں کیا، اس کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہیں ہوا، بلکہ سپریم کورٹ میں جو وکلاء پیش ہوئے، فاروق نائک صاحب اور دیگر، انہوں نے کہا یہ کورٹ کو کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہم یہ معاملہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ یہ میرے لیے ویسے حیران کن تھا، لیکن یہ بالکل بات ہوئی عدالت میں، اس لیے یہ معاملہ تو اب پیچھے رہ گیا ہے۔ اب جو معاملہ ہے جو آپ نے سوال کیا، وہ ذرا دہرا دیجیے گا۔ وہ یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب کے لیے سافٹ کارنر کی ہاں، بات دیکھیں یہ جو معاملہ ہے کہ عدالت میں پیش ہونا ہے نہیں ہونا، اس کا کوئی تعلق میری نظر میں اس بات سے نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہونا نہیں چاہتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی موجودگی اگر F8 مرکز کی عدالت میں اسلام آباد میں ہوگی، جیسا کہ ہوا، تو وہاں ایک مارکیٹ میں عدالت قائم کی گئی ہے، دکانوں کو کرائے پہ لے کر اس میں عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ وہاں جو ایک ہنگامہ ہوا، جو لوگ چاروں اطراف سے آ گئے، اس سے نہ صرف یہ کہ وہاں موجود لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ تھا اگر کوئی حرکت ہوتی ہے، وہاں باقی بھی تمام عدالتیں نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ تو ہو سکتا ہے، عمران خان صاحب لوگ اس لیے لاتے ہیں کہ ان کو اپنی گرفتاری کا ڈر ہے؟ نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، میری نظر میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جو F8 عدالت ہے یا دیگر عدالتیں ہیں، خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں F8 عدالت جہاں 4-5 مقدمے ان کے چل رہے ہیں، وہ غیر موضوع ہیں، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دے چکی ہے کہ ان عدالتوں کو یہاں سے ختم کرو اور ایک مخصوص جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو لے کر جاؤ۔ جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہاں سیکیورٹی مہیا کی جا سکتی ہے، وہاں ایک واضح ایک انٹرنس ہے۔ F8 مرکز میں تو 100 اطراف سے آپ آ سکتے ہیں، ہر طرف گلیاں ہیں اور تنگ گلیاں ہیں۔ تو یہاں ایک واقعتاً میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف ہوں، کسی کو بھی ایسی عدالت میں نہیں جانا چاہیے جو اس طرح سے بنائی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، میں سلمان اونچی بلڈنگز ہیں، وہاں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جب محترمہ کی شہادت ہوئی تھی، آپ یاد رکھیے، ان کے ساتھ 27 اور لوگوں کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ ایک بڑا رسک ہے، صرف لیڈر کے لیے نہیں، اس علاقے میں موجود تمام لوگوں کے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یاور بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ قادر مندوخیل صاحب کی آپ نے بات سن لی، اب مریم نواز شریف صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ پہلے
इंसाफ होगा, फिर एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा। तो वो भाग रही है ना बेसिकली। तो मरियम सफदर हैं कौन? सबसे पहले तो वो खातून है जो वो उन बकौल उनके पास्ट प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं। लेकिन आप ये देखें कि एक औरत जिसका सुबह से रात तक झूठ और प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर जिंदगी गुजरे जिसकी, और जिसकी सिर्फ बाप के इन्फ्लुएंस की वजह से इन्फ्लुएंस हो, उनकी बातों को सीरियसली आप लोग मत लिया करें। उनकी कोई अहमियत नहीं है, ना उनकी पार्टी में अहमियत है। वो दी जाती जरूर है कि भाई एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, वो कोई इसमें शक नहीं है। एक अरबोपति थग, एक चोर की बेटी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हम लोग इन चीजों को ना देखें, हम उनकी बातों को अहमियत देना लेकिन अगर इंतखाबात में ताखीर होती है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, वो जो बातें कर रही है वो सिर्फ इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है। वो रस्ते बना रही है और कुछ भी नहीं है। वो जो रस्ते बना रही है वो उनके काम नहीं आने। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को राजी करने में या उनके ये के हुक्म अदूली नहीं की, उसके चक्कर में डेट नहीं दी गई है। एक्चुअल उनकी नीयत है इलेक्शन करवाने की। आईन ये कहता है 90 दिन, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो गया और इन लोगों ने करवाया तो होगा। और अगर इंशाल्लाह हो गया खैर और आफियत से, तो इस मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन को सर के ऊपर रखने वाली बात दोबारा शुरू हो जाएगी। आइन के मुताबिक हमें चलना चाहिए। देखिए, पीटीआई के हक में जाता है कि मुखालिफ जाता है, इट शुड नॉट मैटर। जब कॉन्स्टिट्यूशन और आप रूल ऑफ लॉ की जब आप बातें शुरू कर देते हैं, तो उसके अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं होता है कि जो फ्रंटमैन बन के जरदारी साहब जिसका हुक्म दे या शहबाज शरीफ जिसका हुक्म दे राव अनवर को या आबिद बॉक्सर को, तो लोगों को जिंदगियां उनकी मार देना, उनको खत्म कर देना, कत्ल करना, और फिर भी यावर बुखारी साहब, आप लोग 4 साल आप रहे, एक सबूत नहीं आप इस हवाले से पेश कर सके। बातें सारी बहुत करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं। हाँ, मुझे अब आगे जाने दे, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं जरा कादर मंदोखेल साहब से जवाब ले लूं। आखिरी बात, हमारा सर इसलिए शर्म से झुका हुआ है कि हमारे इदारे इस काबिल नहीं थे कि इतने काबिल हमारे वकला, हमारी जुडिशरी बैठी हुई थी, हम लोग साबित नहीं कर सके, क्योंकि हमारे या तो लोग बिक जाते हैं या मरवाए जाते हैं या फिर वो हो जाते हैं। अब इसमें कादर मंदोखेल साहब आखिरी 2 मिनट है, ये फरमाइएगा कि आप जब इलेक्शन शेड्यूल भी पंजाब का आ गया, आप हुकूमती जो रद्द अमल है वो क्यों इस जगह पर है कि इंतखाबात जो हैं वो ताखीर का शिकार हो सकते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल अपना शेड्यूल भी जारी कर चुका है। उनको तो इंतखाबात कराना है, उनके अपने जो रूल्स है या आइन का हिस्सा जो है उनका। लेकिन वो मांगेगी वफाकी हुकूमत से पैसे जो कि टक्कर नहीं है अकाउंट में। वो मांगेंगे वफाकी हुकूमत से सिक्योरिटी जो कि नहीं प्रोवाइड की जा सकती है, और उसके बगैर अगर वो कराना चाहते हैं तो जरूर करा ले। ये 2 चीजें तो कम से कम मैं समझ रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत इस काबिल नहीं है। नहीं तो कादर मंदोखेल साहब, आप वकील नहीं है, जल्दी से इस बात का भी जवाब दे दें, तो फिर हुकूमत पूरी आपको तौहीन अदालत में नहीं जाती हुई दिखाई दे रही? नहीं, एक आखिरी बात, मतलब इनके मुताबिक आइन गया भाड़ में, हम लोग बाकी चीजों को देखते रहे। जी कादर मंदोखेल साहब सुन रहे थे। दूसरी बात ये कि सलमान राजा साहब ने जो माजी की हुकूमतों का हवाला दिया है, वो इस मौजूदा असम्बली के तोड़ने से मैच नहीं करता है। वो इसकी वजह ये है कि माजी की हुकूमत की किसी सरबरा ने अपनी वज़ीर-ए-आला को बगल में दबा के जबरदस्ती असम्बली नहीं तोड़ा है, थोड़ा सा फर्क है। और दूसरी बात ऐसे बिल्कुल नहीं जरा आपका आइन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि तमाम इंसान मसावी है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी ये कहता है कि बराबर है। तो क्या बात है कि एक लाडला जो ना, उसको 5 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, 6:30 बजे आ जाओ, जाली दस्तखत के पकड़े जाए, उसके बावजूद उसको जाने दिए जाए। और अभी पिछले हफ्ते सलमान राजा साहब, मेरे सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच में मेरा केस लगा हुआ था, मैं दरवाजे पे था, मेरा केस डिसमिस हुआ दरवाजे पे। आप मुझे बताओ कि मैं एज ए लॉयर सुप्रीम कोर्ट का, और एक मर्डर केस मेरे दरवाजे पे डिसमिस होता है कि कॉल किए, मैं उस वक्त पहुंच नहीं पाता किसी वजह से, और ये लाडला लाहौर से रवाना होता है और फूल और रैली के साथ, और अदालत उसकी इंतजार करती है। बहुत शुक्रिया कादर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। नाज़रीन,
आगे की जो सूरत हाल है उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, और ज़ाहिर है कि अब बहुत सारा इल्ज़ाम जो है वो जनरल फैज़ हमीद और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर भी आ रहा है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और हिसास इदारे के सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं वो इस वक्त शदीद तनकीद का शिकार हैं, और ये बात कही जा रही है कि जो कुछ माजी के 4 सालों में हुआ उसमें इन्हीं दोनों का बड़ा अहम रोल था। अब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ये बात कह रहे हैं कि असल चीज़ तो चीफ होता है, उन्होंने भी सारा मामला जो है वो जनरल बाजवा पर डाल दिया है। अब क्या ये आगे सिलसिला चल सकता है, इस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध भी रहे, बहुत अहम पोस्टों पर रहे। जनरल साहब, क्या जनरल मुशर्रफ की तरह हम जनरल बाजवा का भी ट्रायल देखेंगे, जिस तरीके से चीज़ें जो हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आजकल बदकिस्मती से पाकिस्तान के सब अदारों के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, और फौज पर भी बहुत तनकीद हो रही है, और फौज के चीफ के ऊपर पुराने जो चले गए हैं उनका नाम लेकर लोग सोशल मीडिया पर सब तरफ जो है वो, और सियासी लीडर भी बहुत बयान दे रहे हैं, और हर किस्म की बात की जा रही है कि कोई अखबार में खबर निकलती है कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। तो कोर्ट मार्शल तो ज़ाहिर है फौजी ही करते हैं, फौज का ही तरीका है। तो सिविल लोग अगर समझते हैं कि उन्होंने कोई गलतियां की हैं जिससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है, और दानिस्ता तौर पर उन्होंने ऐसी गलतियां की हैं कि जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है, तो उसका ये सिविल जो हुकूमत है वो ही इसके ऊपर एक्शन कर सकती है, इंक्वायरी के जरिए से और कोर्ट के जरिए से। लेकिन मेरा ख्याल से करेंगे नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि आर्मी चीफ पर वो मुनासिब नहीं समझेंगे हाथ डालना, और फौज भी जाहिर है कि अपने चीफ को खामखा जो है वो कटहरे में क्यों खड़ा करेगी और क्यों कोर्ट मार्शल करेगी। तो लोगों की बातें तो हैं, और बहुत सी बातें बेसलेस भी हैं, अफवाहें भी हैं। तो अगर कोई सॉलिड एविडेंस है तो वो पेश किया जाए कोर्ट के सामने, अगर कोई वाकई मुल्क को नुकसान पहुंचा उनके किसी एक्शन से। ये जनता फरमाइएगा, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर दो लीडर जो हैं वो इत्तफाक राय दिखाई देता है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का, और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आज जिस सूरत हाल के अंदर है और जो मुश्किलात और बहरान हम फेस कर रहे हैं, इसमें इन शख्सियात का साबिक चीफ जस्टिस साबिक निसार के साथ मिलकर एक अहम किरदार है। तो आप नहीं समझते कि कोई ऐसा कमीशन बनना चाहिए कि तायन तो हो कि किरदारों का कि क्या है ये, उसमें कितने दलदल में धंसे हुए थे, या बाकी किरदार जो है वो क्या था? देखिए, ये भी बात आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, कि अगर वो जो है कोई ऐसा काम कर रहे थे जो मुल्क के मफाद में नहीं था, तो फिर उनको एक्सटेंशन क्यों दी गई। और फिर ये भी मैंने सुना है कि उनको एक और एक्सटेंशन देने की तैयारी भी थी गालबन। तो वो तो कहते हैं मुझे ताहयात भी उन्होंने कहा था कि आप बैठे रहें चीफ, जो कि बहुत गलत बात है, और फौज में इस तरह करना नहीं चाहिए, उससे बहुत बुरा असर पड़ता है। एक्सटेंशन देना ही मेरे ख्याल से तो गलत काम है। बाकी फैज़ हमीद साहब पे बहुत उंगलियां उठ रही हैं और बहुत इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो और वो उनकी जो सरगर्मियां हैं वो कहते हैं कि कौम के मफाद में नहीं थी, उससे बहुत नुकसान पहुंचा है, और अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है ज़ात में। ज़ाहिर है ये एक कमीशन जुडिशल बैठेगा, अगर हुकूमत वक्त चाहे तो वो फिर इस मसले को उनके बुलाकर, जिस तरह हमीद उर रहमान कमीशन था उस तरह का कमीशन जो है वो इनसे पूछगछ कर सकता है, अगर वो समझते हैं कि यह, ताकि ये चीज़ दिस वे और दैट वे क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया
جنرل ریٹائرڈ معید الدین حیدر صاحب. ظاہر ہے انتخابات کے حوالے سے بھی سوالیہ نشانات ہیں اور یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً عدم استحکام جو ہے اس کو مزید ہوا دے رہی ہے. پاکستان ایک اقتصادی بحران کے اندر بھی بہت برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے اور IMF جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسا ہڈی بن گیا ہے، نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے. تو ایسے حالات میں ایک سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن وہ کہاں سے آئے گا، کس طریقے سے آئے گا؟ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو سارا منظر ہی دھندلایا ہوا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.